अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। BA सतह के प्रोग्राम उसूल सहाफ़त के साथ मैं डॉक्टर शाहिद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम फ़ीचर निगारी के बारे में है। इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे इनमें शामिल है नंबर 1, फ़ीचर का मफ़हूम क्या है, इसकी सहाफ़ती तारीफ़ कैसे की जा सकती है। नंबर 2, फ़ीचर की अहमियत क्या है, अखबारात को फ़ीचर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। नंबर 3, फ़ीचर की इक़साम कितनी हैं। नंबर 4, फ़ीचर कैसे लिखा जाता है, इसकी हैयत क्या है। और नंबर 5, फ़ीचर निगार मौज़ूआत कहाँ से हासिल करता है, इसकी रिसर्च कैसे करता है, इसमें किन खूबियों का होना ज़रूरी है। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है जनाब तज़ीन अख्तर साहब को, जो फ़ीचर निगार हैं और अमली सहाफ़त से वाबस्ता हैं। तज़ीन साहब रोज़नामा ख़बरें, रोज़नामा जिना, रोज़नामा अज़कार और रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहे हैं और कुछ इदारों के साथ आज भी मुंसलिक हैं। इसके अलावा आप अपना एक माहनामा मैगज़ीन भी शाया कर रहे हैं। हम आपको वेलकम करते हैं सर इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो मेरा सवाल है, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो तलबा हैं उन्होंने दरसी किताब से फ़ीचर की तारीफ़ तो पढ़ ली होगी। एक फ़ीचर निगार और प्रोफेशनल सहाफ़ी होने के नाते आप फ़ीचर की तारीफ़ कैसे करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर मुझे दावत दी और सहाफ़त के जो यूनिवर्सिटी में जो तालिब इल्म हैं और जो वर्किंग में हैं उनके साथ वास्ता रहता है और मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि कोई सीखने की कोशिश करे और हम इस काबिल हों कि हम उसको कुछ बता सकें। तो जो ज़ेर बहस मौजू है फ़ीचर को समझने के लिए, और मैं तलबा तलबात को ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ समझना शुरू करें, सीखना शुरू करें, तो उसका लफ्ज़ी मतलब पहले ज़रूर जान लें। और फ़ीचर जो है, फ़ीचर हम कहते हैं, फ़ीचर इसको आप यूँ समझ लें कोई ख़ासियत किसी चीज़ में, किसी बंदे में, किसी मुकाम में, किसी भी चीज़ में, इवन के आप ये कहें जी कि फ़लाँ बंदे के ये फ़ीचर्स जो हैं ये अच्छे हैं, ये फ़ीचर्स बुरे हैं। यानी एक ये आता है ख़ासियत में, एस्पेक्ट्स और उसके मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं। लिहाजा इसी अगर लफ्ज़ी तारीफ़ को आप समझ लें तो आपको तकरीबन एक इजमाली जायज़ा जो है वो आपके अंदर तलबा और तालबात को समझ आ जाता है कि जब हम अखबार के लिए या मीडिया के अंदर फ़ीचर की बात करते हैं तो वो फ़ीचर क्या होगा। वो फ़ीचर भी ख़ास होगा, वो अछूता होगा, वो रूटीन से हट के होगा। यानी ऐसी तहरीर जो ख़ास हो, रूटीन से हट के हो, मौज़ूआती हो और उसमें कोई ख़ास चीज़ें, आप मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं, कोई ख़ास पहलू आप उसमें उजागर कर रहे हैं, तो ये एक फ़ीचर राइटिंग में एक फ़ीचर की एक नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। और फ़ीचर जो है अखबारी दुनिया में या मीडिया में जो फ़ीचर है वो अमूमन पुराने वक्तों में तो ये था कि जो समाजी मसाइल थे उनके ऊपर ज़्यादा ये लिखा जाता था। जैसे समाजी मसाइल में भी हमें पता है कौन से समाजी मसाइल हैं मकामी सतह पे या पाकिस्तान की सतह पे। उनमें गुर्बत है, उनमें बच्चों की शादियां हैं, उनमें जो महंगाई है और गुर्बत और महंगाई की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं, जैसे घरों में झगड़े या जो नौजवान नस्ल है उसको जब रोज़गार नहीं मिलता तो वो फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, कुछ जराइम की तरफ चले जाते हैं। तो उनके ऊपर लिखना जो है वो मेनली तो ये था फ़ीचर जो पहले की जो सहाफ़त थी और जो हमने भी 80 की दहाई में, मैंने तो मशरक़ और नवाए वक्त में फ़ीचर पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो उस वक्त ज़्यादा फ़ीचर इस तरह के आते थे। और अब आजकल आगे मेरा ख्याल है आप पर्टिकुलर क्वेश्चन भी इस पे करेंगे तो मज़ीद हम इसको खोल के बयान कर सकेंगे। फ़ीचर जो है वो ये है कि एक आपने ख़बर एक आ गई आपके सामने, रिपोर्टर ने एक ख़बर दे दी
جیسے مثال کے طور پہ یہ رحیم یار خان میں وہ ATM توڑتے ہوئے پکڑا گیا ملزم، تو اس کو وہ تھانے لے گئے اور تھانے میں اس کی موت ہو گئی اگلے دن ہی۔ اب یہ ایک خبر ہے، اب یہ اس کے اوپر آپ اس کو تفصیل سے لکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مختلف پہلو آپ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کارڈ اگر پھنس گیا تھا تو پھر اس نے مشین کیوں توڑی، یعنی آلریڈی کچھ مینٹل اس میں تھا چیز کہ وہ اس نے صبح تک صبر نہیں کیا کہ بینک کھلے گا اور میں کارڈ نکال لوں گا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، پھر تھانے میں اس کو کیوں تشدد کیا گیا، اس پہ پولیس والوں سے پوچھا جا سکتا ہے بھئی آپ نے کیوں اس کو تشدد کیا، ٹھیک ہے، اس کے اہل خانہ سے مل کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو کوئی ویسے کوئی بیماری تو نہیں تھی ایسی کہ جو وہ ٹینشن میں آ کے یا ایک ڈیفرنٹ ماحول میں جا کے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو یہ اس کو تفصیل سے لے کے جانا، اس کے مختلف پہلوؤں کو لکھنا، اور پھر جب آپ نے لکھنا ہے تو پھر اس کو بڑے سافٹ انداز میں لکھنا ہے۔ نیوز جو ہے جو جدید جو ابھی بنی ہوئی ہیں تعریفیں کہ ہارڈ نیوز سے ہٹ کے ہونا چاہیے، یہ سافٹ ہونا چاہیے، ایک سافٹ رائٹنگ ہونی چاہیے، اور اس کا آپ ایک ابتدائیہ بنائیں، اور پھر اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے جتنے کردار ہیں، جتنے پہلو ہیں، ان کو آپ اجاگر کریں۔ اچھا تزین صاحب، آلریڈی صحافت میں اور بہت سی تحریریں ہیں، مثال کے طور پہ کالم ہے، ایڈیٹوریلز ہیں، اور مطلب جیسے ہم سافٹ نیوز کی بات کر رہے تھے، نیوز آپ نے کہا کہ دو طرح کی ہوتی ہیں، پہلے جب وہ انسٹنٹ ہوا تو اس کو ہارڈ نیوز کہتے ہیں۔ ہارڈ نیوز تو چلے ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ جو انسٹنٹ ہوتا ہے وہ فوراً سے اس کی ایز اٹ از اس میں اس کو آپ کوئی بھی جرنلسٹ ہے تو اس میں ایڈیشن ڈیلیشن نہیں کر سکتا، اس کو فیکٹس اینڈ فگرز پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں۔ جب ہم سافٹ نیوز پہ آتے ہیں تو سافٹ نیوز میں بھی اگر ہم بات کریں تو ایڈیٹوریلز کی سافٹ نیوز ہے، کالم بھی سافٹ نیوز ہے، فیچر کی ہم بات کرتے ہیں یہ بھی سافٹ نیوز ہے۔ تو باقی تحریروں، صحافتی تحریروں کے ہونے کے باوجود ہمیں فیچر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی روایت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اس کا ہونا ضروری ہے ہمارے میڈیا میں یا صحافت؟ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ فیچر میں اس کو کالم کو بھی فیچر میں شامل کر لیتے ہیں، انٹرویو کو بھی کر لیتے ہیں، اور آپ کوئی معلوماتی رپورٹ لکھتے ہیں اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ فیچر کا دامن جدید دور میں بڑا وسیع رکھا گیا ہے، لیکن اگر آپ میرا نقطہ نظر جاننا چاہیں تو میری رائے میں فیچر ایک پرٹیکولر ایک رائٹنگ ہے جرنلزم میں، اور اس کو بہت زیادہ اس میں چیزیں مکس نہیں کرنی، کالم نہیں مکس کرنا چاہیے، میرے خیال میں انٹرویو کو بھی نہیں لانا چاہیے اس کے اندر۔ فیچر جو ہے وہ سماجی مسائل اس میں پرٹیکولر ہونے چاہیے۔ آج کل جیسے شروع میں ہم نے کہا بہت سی چیزیں شامل ہیں، میں اس کو خاص طور پر سماجی مسائل کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ جیسے یہ جب اتوار کے روز فلم لگتی تھی PTV پہ پرانے وقت میں 80 کی دہائی تک، تو وہ کہا جاتا تھا اردو فیچر فلم، بالکل ایسی، تو اس کو اردو فیچر فلم اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی سماجی مسئلہ اجاگر کیا گیا ہوتا تھا، سوشل ایشوز، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہمیت فیچر کے اندر سوشل ایشوز کی ہے، اور سوشل ایشوز کو اجاگر کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی مطلب ظاہری بات ہے کہ ہم سوشل ایشوز کو اجاگر کریں گے تو اس سے معاشرے میں اصلاح آئے گی، اور معاشرے میں اصلاح آئے گی تو معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھی سوسائٹی آپ ڈیولپ کریں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان مسائل کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے، جو کہ میڈیا کا مقصد بھی ہے، ایک فنکشن بھی ہے، میڈیا کا انفارمیشن اور ایجوکیشن، یہ دو بیسک ہمارے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ پہلے دو موضوعات ان کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، انفارمیشن اور ایجوکیشن، اور اس کے لیے فیچر جو ہے اس کے اندر گنجائش بڑی ہوتی ہے کہ آپ اس کے مختلف پہلوؤں پہ جب کام کرتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے کرداروں کو جب سامنے لاتے ہیں تو پھر ایک جو جیسے ایک فرنٹ پیج پہ ٹھیک ہے خبر آ جاتی ہے جی کہ بہو جو ہے وہ سسرال میں پرسرار حالات میں
وہ جاں بحق ہو گئی. اب سسرال والے کہتے ہیں جی انہوں نے تشدد کیا, تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کی اپنی طبیعت خراب ہوئی. ٹھیک ہے, اتنی چیز آ گئی. اب اس کو آگے مزید اس کو ریسرچ کرنا, اس میں ان سے بات کرنا, ہسپتال جانا, انویسٹیگیٹ کرنا, آس پاس کے پڑوس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کے درمیان ہم آہنگی تھی یا نہیں. اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہوتے ہیں انویسٹیگیٹو ایجنسیوں کو بھی, اور سماجی سطح پہ آپ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے, ایک برداشت ہونی چاہیے, یا جو ہے یہ اس حد تک نوبت نہیں آنی چاہیے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں, اگر جرائم کے حوالے سے دیکھیں, جرائم میں آپ پھر تحقیق کر کے فیچر میں آپ بتا سکتے ہیں پولیس والوں کا, مجرموں کو بھی آپ جا کے جیل میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو اجازت ہو. ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے, اب تیزی کا زمانہ ہے, اب لوگ جلدی میں خود ہی وہ کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو سوسائٹی میں ایک اصلاح کا پہلو نکلتا ہے, ایجوکیشن کا پہلو نکلتا ہے, اور اس سے آگے آپ ایک کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک اگر حادثہ یا واقعہ یا سانحہ رونما ہو گیا ہے تو پھر آگے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, مزید نہ ہوں ایسی چیزیں. اچھا تزین صاحب, جیسے جب ہم بات کرتے ہیں اداریے کی یا ہم کالم کی بات کرتے ہیں, تو اداریے اور کالم کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. جب ہم تھیٹیکل نالج کی بات کریں یا پریکٹیکل نالج کی بات کریں, بکس کی ہم جائیں تو بکس میں بھی اس کی ڈفرینٹ اقسام ہیں, اور پریکٹیکلی بھی بات کی جاتی ہے. تو کیا فیچر کی بھی کچھ اقسام ہیں یا اس کو بھی کچھ اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. آج کل جیسے کہ شروع میں ہم نے تھوڑی سی بات کی, یہ جدید جو تعریفیں آ رہی ہیں اور کتابیں آ رہی ہیں, ان میں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ انٹرویو کو بھی شامل کیا گیا ہے, سوانح حیات کو شامل کیا گیا ہے, اور سماجی موضوعات جو ہیں وہ شامل ہیں اس میں. پھر آپ کوئی خاص جیسے فیچرز کی بات پہلے ہوئی کہ یعنی کسی مقام کی یا کسی شخصیت کی یا کسی چیز کی, کسی ایجاد کی آپ کوئی خاصیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی اس میں شامل رکھا گیا ہے. جیسے مثال یہ ہے, ہمارے آج کل چینلز پہ یہ جو رپورٹس آتی ہیں کہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, وہ جو ٹیم ہے وہ آن دی اسپاٹ ہوتی ہے, وہ مختلف لوگوں کے اور انٹرویو کاری ہوتی ہے, وہ ایک آپ اس کو چھوٹی شکل ایک کہہ سکتے ہیں فیچر کی. اور جو مختلف موضوعات کے بعد اگر آپ کسی جرم کے اوپر کر رہے ہیں تو وہ جرائم پر مبنی فیچر ہو جاتا ہے. آپ معاشی حالات پہ کر رہے ہیں, آپ حفیظ شیخ صاحب کا نقطہ نظر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی بہتری آ رہی ہے, پھر آپ چیمبرز میں جاتے ہیں, چیمبر کے صدر کو سنتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں جی بہتری کیا آنی ہے, یہ تو خود کہہ رہے ہیں بھئی ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا, ریونیو کا FBR کا ٹارگٹ کم جا رہا ہے, تو بہتری کیسے آئے گی. پھر آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں, دکاندار سے بھی پوچھتے ہیں اور جو وہاں پہ خریدار کھڑا, یہ آپ کا ایک معاشی اکنامک فیچر بن. سائنس کے اوپر آپ کرتے ہیں, سارے سٹیک ہولڈرز کا ورژن آپ لے کے آتے ہیں اس میں. سائنس کے اوپر آپ کرتے ہیں, مثلا نینو ٹیکنالوجی ہے, تو آپ نینو ٹیکنالوجی کے ایک ایکسپرٹ کا پہلے اس سے معلومات لیتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے بھئی یہ انجینئرنگ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور میڈیکل میں بھی ہو سکتی ہے, تو آپ ان دو شعبوں میں جا کے اس پہ کام, یہ سائنس پہ فیچر ہو جائے گا. یعنی قسم کا تعین تب ہوگا ان شارٹ جب آپ ٹاپک کا تعین کریں گے. اچھا, اس سے جو سوال نکلتا ہے تزین صاحب, اس سے سوال یہ نکلتا ہے کہ فیچر جو ہے وہ آپ کسی بھی ٹاپک پر یا کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے. جی ہاں. تو کیا ٹھیک ہے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں, ایگری کرتے ہیں کہ فیچر کسی بھی ٹاپک پر یا موضوع پر لکھا جا سکتا ہے, تو اس موضوع کا انتخاب کیسے کیا جائے گا, لکھنے والا اس کا انتخاب کیسے کرے گا؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہوں گی میں سمجھتا ہوں. ایک تو خود آپ کی اہلیت کیا ہے, صحیح, لکھنے والے کی. جی ہاں, لکھنے والے کی کیا اہلیت ہے, اس کے بیسک کنسیپٹس کم از کم, ویسے تو زیادہ نالج ہونا چاہیے لیکن بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ دیکھ لے کہ میرے کس شعبے میں بالکل کلیئر ہیں, صحیح, یا میں ان کو مزید پالش کر سکتا ہوں. پھر وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے سورسز کس شعبے میں زیادہ ہیں.
جیسے وہ اس کا دل کرتا ہے بھئی میں سائنس پہ فیچر لکھوں، لیکن اس کے سورسز اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی سائنسدان اس کے جاننے والے میں نہیں ہے، کوئی جو ہے ایسا کوئی سائنسی ادارہ کوئی جو ہے وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو پھر اس کو نہیں، وہ انتخاب نہیں کرنا۔ انتخاب آپ تب کریں کہ آپ کی اپنی اہلیت کیا ہے، معلومات کتنی ہیں کس شعبے میں، پھر آپ کس شعبے میں آپ کے وسائل زیادہ ہیں، آپ پہنچ سکتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کون سا اس وقت ہارٹ کی مطلب بہت زیادہ، جیسے ابھی ہم اگر بات کریں تو ابھی لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل امور کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، پھر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ معاشی اقدامات جو ہیں حکومت کے کیا وہ اگلے چند مہینوں میں رزلٹ لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے فیچر جن کے بارے بہت زیادہ لوگ جاننا چاہ رہے ہوں، ان پہ اگر آپ کام کریں تو وہ آپ کی لیڈرشپ زیادہ ہوگی اس کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ ٹاپک کی امپورٹنس، اس کی ریلیونس، اور آپ کی جو رائٹر ہے اس کی اپنی ایکسپرٹیز، یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس انفارمیشن کتنی اویلیبل ہے، کافی ساری ایکسپرٹس مل کے وہ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک ٹاپک فائنل کر لیا، اور جو لکھنے والا ہے فیچر رائٹر ہے اس نے ریسرچ بھی کر لی، مواد جس کو ہم کہتے ہیں مواد اکٹھا کر لیا، اس نے ریسرچ کر لی، اب وہ فیچر لکھے کیسے؟ میرا یہاں سے کوشچن کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ انٹرو، جب ایک سٹوری کی ہم بات کرتے ہیں نیوز پیپر سٹوری کی، تو اس میں 3 پارٹس نارملی ہوتے ہیں کہ انٹرو ہوتا ہے، سب سے پہلے تو کیپشن یا ٹائٹل ہو گیا، پھر انٹرو ہو گیا، اس کے بعد باڈی ہوگی، اور پھر اس کی کنکلوڈنگ جو آپ کی کنکلوژن ہے یا جو آپ کی اینڈنگ ہے، یا جس کو اردو میں آپ اختتامیہ کہیں گے۔ تو یہ کس طرح سے اس کے ایک اچھے فیچر کی انٹرو، باڈی اور کنکلوڈنگ پیراگراف کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ اس میں تو سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک موضوع پہ لکھنا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنے موجود جو وسائل ہیں، جو موجود معلومات ہیں، ان کو کلیکٹ کر کے دیکھے کہ میرے پاس کیا کیا چیز ہے، پھر وہ یہ دیکھے کہ مجھے درکار کیا کیا ہے، اور اس موضوع کے اوپر مجھے کس کس شخصیت کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے، آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں، ان کے کانٹیکٹس اکٹھے کریں، پھر ان سے رابطہ کریں اور بات کریں، پھر آپ کو جب وہ بات چیت آپ کی ہوگی تو کنکلوژن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں خود پیدا ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں سمپل ایک بات کروں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رپورٹنگ ہے یا یہ جو لکھنا لکھانا ہے، رپورٹنگ کے حوالے سے خاص طور پر میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اس میں مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے اور نہ گھبرانا چاہیے، کیونکہ ہم ہر وقت رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ مطلب گھر سے باہر آپ گئے ہوئے ہیں کام کاج پہ یا اسکول میں یا کالج میں یونیورسٹی میں، اور جب آپ واپس جاتے ہیں تو آپ رستے میں کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، یا دوستوں میں بیٹھتے ہیں جب، تو آپ بتاتے ہیں کہ وہ یار ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں آ رہا تھا تو ادھر ایکسیڈنٹ، یہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں، اور ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو 2 بندے جو ہیں وہ بڑے شدید زخمی ہو گئے یا اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آپ عموماً اتنی بات کرتے ہیں تو آپ کا دوست یا آپ کے اہل خانہ میں وہ فوراً سوال کر دیتے ہیں کہ کس طرح ہوا ایکسیڈنٹ، پھر آپ بتاتے ہیں جی اس طرح ہوا کہ وہ کار ادھر سے آ رہی تھی اور ٹرک ادھر سے آ رہا تھا تو وہ ٹکر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ روزانہ آپ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہی چیزیں جو ہیں یہ آپ ان کو آپ جب پین ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا وہ ترتیب رکھنی پڑتی ہے، جس میں وہ آ جاتا ہے 5 Ws and 1 H اور یا 6 کاف آپ کہہ لیں۔ تو فیچر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اس کی پہلے اپنی معلومات دیکھیں کتنی ہیں، اور میرا ٹاپک جو ہے اس سے ریلیٹڈ کون کون سے افراد بنتے ہیں، کون کون سے ادارے بنتے ہیں، کون کون سی جگہ بنتی ہے جن کو آپ نے شامل کرنا ہے، کمپلیٹ چیک لسٹ آپ کی جی ہاں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ اخبار میں ہیں تو سپیس کتنی ہے، اور اگر آپ چینل میں ہیں، ٹی وی میں ہیں، تو آپ کے پاس وقت کتنا ہے، اس کے مطابق پھر آپ نے لکھنا ہے، اور سافٹ آپ نے لکھنا ہے۔ انٹرو جو آپ نے بتایا یا لیڈ،
اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو آپ وہ پورا واقعہ سافٹ الفاظ میں پہلے بیان کر لیں کہ یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کے پہلوؤں پہ آ جائیں. اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس کا انٹرو بنا لیں کوئی, جیسے اگر کسی فرض کریں کہ یہ رہزنی کے جو واقعات ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب بندہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی گلی میں چہل قدمی کے لیے نہیں نکل سکتا, اور اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ کو لوٹ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی واقعات جو ہیں یہ آگے آپ ان واقعات کا حوالہ دے سکتے ہیں, اور پھر آپ اس پہ جا سکتے ہیں, تھانے دار کو پوچھ سکتے ہیں, جو آپ کی یونین کونسل ہے اس کے سربراہ کو شامل کر سکتے ہیں, بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو لٹنے والے ہیں ان کے تاثرات لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کنکلوژن جو ہے, آپ کوئی بھی ٹاپک لیں گے, کنکلوژن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جب آپ سارا کام کریں گے اور اس کی باڈی بھی آپ بنائیں گے تو پھر کنکلوژن آپ کے ذہن میں بذات خود آ جائے گا. جیسے مثال میں نے دی یہ رہزنی کے واقعات کی, تو آپ کنکلوژن میں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ابھی بہت زیادہ واقعات ہو گئے ہیں اور متعلقہ تھانے کی کارکردگی جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو بہتر یہ ہوگا کہ شہری جو ہیں وہ خود بھی احتیاط کریں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ جائیں, یا باہر جائیں تو قیمتی اشیاء جو ہیں وہ ساتھ نہ لے کے جائیں, خواتین زیورات پہن کر نہ نکلیں اور مرد حضرات زیادہ رقم لے کر نہ نکلیں. تو یہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن صاحب آپ نے کافی ساری ایسی عادات اور ایسی ہم کہہ سکتے ہیں جن کو کہ خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ایک فیچر رائٹر میں ہونی چاہیے ایک اچھے فیچر پروڈیوس کرنے کے لیے, اور جو واقعی ریڈیبل ہو اور اس کو لوگوں کو جو اپنی آڈینس کو اٹریکٹ کر سکے, چاہے وہ ٹیلی ویژن کا فیچر ہو چاہے وہ نیوز پیپر کا فیچر ہو, تو آف کورس وہ وہی فیچر کامیاب ہوتا ہے یا وہی فیچر رائٹر جو ہے وہ پاپولر ہوتا ہے جو اپنی آڈینس کو گریب کر سکتا ہے. تو اب ایک اچھے فیچر رائٹر کو یہ جو جن خوبیوں کا آپ نے ذکر کیا, یہ کیسے وہ اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرے, کون سی ایسے سکلز ہیں جن کو اسے پالش کرنا چاہیے, یا ایسی کون سی عادات ہیں کہ جن کو وہ اپنائے تو اچھا فیچر رائٹر بن سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہم نے شروع میں بتایا اپنے طالب علموں کو کہ فیچر رائٹر جو ہے یہ سافٹ نیوز کی ایک قسم ہے. سافٹ نیوز یعنی ہارڈ نیوز میں آپ سیدھا سیدھا لکھ کے چلے جاتے ہیں, بھئی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا, اتنے لوگ مر گئے, اتنے زخمی ہو گئے, بس ٹھیک ہے. فیچر رائٹر کے لیے کے اندر ایک جو رائٹر ہے اس کی بھی اس کا ایک اسلوب ہونا چاہیے, اس کا ایک رائٹنگ سٹائل ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی بات کس طرح شروع کرنی ہے, پیرایا کس طرح بنانا ہے. اس میں آپ ضرب الامثال بھی شامل کر سکتے ہیں موقع کی مناسبت سے, اور کہاوتیں بھی شامل کر سکتے ہیں, اپنے پاپولر شعر بھی اکثر فیچر رائٹر یوز کرتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو کنویئنگ بنانے کے لیے کہ وہ آپ کا مطلب جو ہے وہ پڑھنے والے تک پہنچا سکے. اور جو ہے تفصیل میں ہونا چاہیے, اور فکشن کا سٹائل بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہنے چاہیے. سٹائل آپ کا ہو, اسلوب آپ کا ہو, پیرایا آپ کا ہو, لیکن جو اس کے حقائق ہیں وہ اس میں حقائق پہ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. فیکٹس اینڈ فگرز کو آپ نہیں ڈسٹورٹ کر سکتے, فگرز کے مطابق آنا چاہیے. اور جیسے آپ نے اس کی ترکیب بھی بتائی کہ ابتدائیہ ہو, پھر نفس مضمون ہو, باڈی ہو, اور پھر خلاصہ ہو. اور خلاصے کے اوپر آ کے خلاصہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور خلاصہ جب آپ نے کرنا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا امپیکٹ چھوڑ جائے, اور پڑھنے والا یا دیکھنے والا جو ہے وہ تا دیر سوچتا رہے کہ ہاں یہ ہمیں یہ چیزیں کرنے کی اور ان چیزوں کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک اچھے فیچر رائٹر کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں. بالکل. اچھا ریسرچر اس کو ہونا چاہیے, اور جو باقی فیچر رائٹرز ہیں ان کی بھی جو تحریریں ہیں ان کو بھی بار بار پڑھے, تاکہ اس سے بھی اس کو کئی نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے, اس کا ویژن براڈ ہوگا, اس کا مائنڈ میں کئی نئے آئیڈیاز آئیں گے. جیسے موضوع کی بات کر رہے تھے تو کئی نئے جو موضوع ہیں, ایسپیکٹس ہیں, وہ اس کے ذہن میں آئیں گے. تو اس طرح سے اس کی شاید رائٹنگ سکلز جو ہے وہ مزید انہینس ہو سکتی ہے, امپروو ہو سکتی ہیں.
بالکل، اور مطالعے کی آپ نے بات کی، مطالعہ نہ صرف فیچر رائٹر کے لیے بلکہ جو بندہ بھی اخبار میں یا میڈیا میں وہ کریشن پہ ہے، صحیح، چاہے چاہے وہ رپورٹر ہے، چاہے وہ میگزین رائٹر ہے، ایڈیٹر ہے، چاہے وہ فیچر رائٹر ہے، کالمسٹ ہے، ایڈیٹوریل رائٹر ہے، جو مطالعہ ہے وہ آپ کا وقت بچاتا ہے، اور آپ بار بار ریفرنس سے رابطہ نہیں رکھ سکتے، اور نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو میڈیا ہے اور جو فیچر رائٹنگ اور یا فیچر آپ نے بنانا ہے چینل کے لیے بھی، آپ کے پاس ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے، اس ٹائم لیمٹ میں آپ نے اپنے سورسز کو بھی رابطہ کرنا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہو، تاکہ آپ کو کوئی ریفرنس لانا ہے یا آپ کو اس میں کوئی حوالہ دینا ہے تو وہ آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو زیادہ سے زیادہ چیزیں، اور کم سے کم آپ کو لائبریری یا انٹرنیٹ یا گوگل سرچ وغیرہ پہ جانا پڑے۔ بالکل، بہت شکریہ تزین صاحب۔ عزیز طلبہ، اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ آپ کو فیچر نویسی کے حوالے سے کافی بہتر آگاہی ہو چکی ہوگی۔ آپ خود بھی اخبارات کے فیچرز کا باقاعدگی سے مطالعہ کریں اور ان کا موازنہ کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جتنا آپ ان کا کمپیریزن کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا صحافی کس انداز میں لکھ رہا ہے اور کن کن موضوعات پر لکھ رہا ہے یا قلم اٹھا رہا ہے۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔